बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरह नमल की आयत 64 तक पढ़ चुके हैं। आपका कोई सवाल हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? अच्छा, अब आपने नोट फरमाया होगा कि कुरान की कोई सूरत हो या कोई आयत हो, जब हम उसको समझ के पढ़ते हैं, फिर गौर व फिक्र करते हैं, यकीनन वो चीज़ हमारे ईमान के इजाफे का बायस बनती है। और अगर वो ईमान का इजाफा, ईमान में इजाफे का बायस ना बने, तो फिर हमें फिक्र होनी चाहिए, बल्कि हमें शदीद फिक्र लाहक होनी चाहिए कि हम समझ के नहीं पढ़ रहे। मसलन आप देखें कि इस सूरत की आप मिसाल ले लें कि कुरान मजीद ने किस तरह पहले बताया है कि आयत 1 था 6 में बड़ा क्लियरली, और ये लोग जो इस अल्लाह की इस नेमत उज़्मा से बिल्कुल फारिग रहते हैं, समझते नहीं हैं, उनका सबसे बड़ा मसला क्या है भला? उनका क्या वो सबसे कुरान को समझ माता दीन परस्ती से और दूरी। पाप जी, क्या फरमाया आपने? दीन से माता दूरी। परस्ती और ख्वाहिश परस्ती दुनिया औरों के परस्ती, दुनिया परस्ती एक जवाब है। अब वो ख्वाहिश परस्ती हो, हवस परस्ती हो, शैतान के पीछे चलना हो, तागूत के पीछे चलना हो, ये सारी की सारी दुनिया परस्ती के अंदर मौजूद है। शैतान भी हमें दुनिया में गरक रखना चाहता है ताकि आखिरत की फिक्र ना करें हम। तागूत अल्लाह से मुकाबले के लिए वो चाहता है कि हमारा अल्लाह से कोई ताल्लुक़ पैदा ना हो। ख्वाहिश परस्ती जो है वो दुनिया परस्ती है, और ये मादा परस्ती, दुनिया परस्ती ने दुनिया को अल्लाह ताला की हिदायत से क्योंकि महरूम कर दिया है। और अल्लाह ताला की हिदायत ही वो हिदायत है जो इंसान को सिरात मुस्तकीम पे चलाती है, जिससे इंसान के अकायद, दो ईमानियात हों, उसकी इबादत हों, उसके अखलाक हों, उसके मामलात हों, उसका सीरत व किरदार हो, वो उसी वक्त ठीक होता है जब वो कुरान की बताई हुई सिरात मुस्तकीम पर चले। ये खुलासा है पूरी बात का। अच्छा, तो पहली बात कि अल्लाह ताला ने हमारे सामने दो नमूने रखे हैं। एक नमूना फ़िरऔन का है, इक़्तिदार, और उसको अल्लाह ताला ने जो कुव्वतें अता फरमाई बहुत ज़्यादा, उसने उनको मिस यूज़ किया, जुल्म और सितम का रास्ता अख्तियार किया और ख़ुद खुदा बन बैठा। उसके मुकाबले में दो नबी हैं, दोनों जो हैं वो बादशाहत अल्लाह ताला ने उनको दी, और अल्लाह ने उनको वो कुछ दिया जो शायद किसी और को नहीं दिया। परिंदों की बोलियां हों, चींटियों की बोलियां हों, जिन्नों से काम लेना हो। अब दोनों में फ़र्क ये है कि फ़िरऔन उसको पूरी दुनिया परस्ती का इंतहा कर देता है, और ये दोनों बाप बेटा हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान, ये अपनी सारी सलाहियतों और ताकतों को अल्लाह के दीन के लिए लगाते हैं। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो ये मिसाल है कि दुनिया परस्ती किस तरह फ़िरौन जैसी कौम को फ़रोग़ मिलता है, और दीन परस्ती में किस तरह वो बराबर के जो बादशाह है खातून मलका सबा, वो किस तरह उसको इस्लाम की दावत देते हैं और वो कबूल कर लेती है। इसके बाद दो और कौमों का जिक्र किया जो गुमराह कौमें हैं। कौम समूद, जिसके तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, और फिर दूसरी कौम जो वो हज़रत लूत की कौम है, जिसने दुनिया में बेहयाई का रिकॉर्ड कायम किया। कुरान ने साफ बताया कि देखो,
قوم سمود کا کیا انجام ہوا، دیکھو کتنا عبرتناک انجام اس گمراہ قوم حضرت لوط کی قوم کا ہوا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ لہٰذا جب وقت کا نبی آئے تو لوگوں کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی دعوت وہ پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے اور وہ صادق اور امین ہوتا ہے، تو اس کو قبول کر لیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، دنیاوی زندگی بھی ان کی، حکومت ہو، عوام ہو، عدالت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ اس سے ہٹیں گے، اس کو چھوڑیں گے تو ذلت اور پستی ان کا دنیا میں مقدر، اور آخرت میں دائمی زندگی جو ابدی زندگی ہے وہاں جہنم کا سامنا ہو۔ یہ ہے میسج آپ کے اور میرے لیے جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمیں بالکل اس بات کا بھرپور احساس ہونا چاہیے۔ اب آگے جو دلائل آ رہے ہیں، یہ ایک بات سمجھیے اچھی طرح کہ قرآن کتاب الدلائل ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ربانی دلائل سے بھری ہوئی ہے، اور دلیلیں ایسی ہیں کہ عام آدمی کی سمجھ میں آتی ہیں، کوئی آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریاں اگر اس ہماری عقل تابع نہ ہو، کس کے؟ علم وحی کے، تو پھر ہماری عقل وہ کچھ رنگ لاتی ہے جو آج مسلمان حکمرانوں میں دیکھ رہے ہیں، ججز میں دیکھ رہے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کیسی نقش ڈالتا ہے انسان کو، کہ وہ حضرت عمر جیسا آدمی جو جہالت میں بے قابو ہوتا ہے، وہ کس طرح جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی اپنی صلاحیتوں کو جب اسلام کے تابع کر دیتا ہے تو شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے جس میں حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے۔ نوٹ فرمائیں آپ ذرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی ایمان اور اسی کتاب اور سنت سے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آمین۔ اسی ہدایت کے سامنے رکھ کے زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 65 پر۔ یہ تو تھا خلاصہ شارٹ جو ہم نے پڑھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے، ایک ایک واقعے سے کس طرح ہدایت کے پہلو پھوٹتے ہیں، اور کس طرح یہ چیزیں ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتی ہیں۔ ایمان کا مضبوط ہونا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جلدی کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے مکمل رک جانا، یہ ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، اب انسان کو یہ بات جب یقین آ جائے نا، اگلی آیت 65 آپ دیکھیں، کس بات کا یقین؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی علم غیب نہیں جانتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں لا یعلم علم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا۔ اور کون ہو سکتا ہے جو علم غیب جانتا ہو؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ لہٰذا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ صرف خود واقف نہیں ہے، اس علم کا سرچشمہ ہونے کے علاوہ سر یہ کسی کے مائک کھلے ہوئے ہیں۔ زینب ابجد صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں۔ یار یہ مائک بند کیا کرو نا۔ اچھا، تو یہ اگر میں اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ عالم الغیب ہے، پھر آپ یقین مانیں، کیونکہ اس اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہونی ہے، اسی نے عین عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں اور کوئی حربہ کام نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ ہم علم ساری ایمان اور عمل کی بنیاد پر کامیاب ہوں۔ تو ہمیں اس دنیا میں ایمان اور عمل پر مکمل، قرآن کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ کمزور ایمان کبھی وہ کام نہیں کر سکتا جو ایسا ایمان جو قرآن و سنت سے تازہ بتازہ ہوتا رہے اور پھر اس ایمان بڑھتا رہے۔
آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وہ ایمان ہے ہی نہیں. آگے آ رہی ہیں تفصیلات. تو سب سے پہلے اگر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس کا مالک، خالق، رازق، حاکم کیا ہے. جلدی بتائیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. ہاں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. یہ ہے توحید کی حقیقت. آگے آیت میں اگلا ٹکڑا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ تمہارے جو معبود ہیں نا یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بھلا یہ کن معبودوں کا ذکر ہے؟ آیت کے الفاظ میں بڑا کلیئر ہے. کون سے یہ معبود ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے؟ جو قبر میں پڑے ہیں سر. ہاں، جو جو قبر میں قید پڑے کر ہیں. بالکل. اور وہ ہیں سنیں، وہ سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے اور لوگوں نے ان کو نعوذ باللہ سمجھا کہ وہ تو ہماری آخرت میں جان بخشی کرائیں گے، وہ تو عالم الغیب ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے پہلے آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم غیب نہیں ہے. جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جو نیک اللہ کے نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ تھے. آج مسلمان یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور یہ ساروں کو یہ بھی نہیں پتا، جن کو تم نے معبود بنا رکھا نا، کہ دوبارہ ان قبروں سے اٹھائے کب جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر قرآن اس بارے میں کلیئر ہے کہ یہ جو پکارنے والے ہیں ان کو قرآن 100 دفعہ کہتا ہے سوچو. جن کو تم پکارے ہو ان کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ خود دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، لہذا تم اس سے دعائیں مانگ رہے ہو، منتیں مانگ رہے ہو، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے خیال کر رہے ہو. ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے. اچھا، کوئی سوال آج 65 کے بارے میں؟ دیکھیں نا، یہاں بالکل کلیئر ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں ایمان کو تازہ رکھنے اور ایمان کو بڑھنے، تاکہ ہم اللہ کے احکامات پر کما حقہ عمل کر سکیں. اور اس کا راستہ صرف قرآن و سنت کا علم ہے، جس سے آج کے مسلمان فارغ ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بڑی بڑی عہدوں پر لوگ ہوں. اور وہ کس طرح شیطان کے پیچھے، کس طرح طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں. اور پھر امت مسلمہ کا حال بھی دیکھ لیں. اللہ قرآن میں کتنا جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں بل ادرا کا علم ہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ ان کی طرف سے شک میں ہے. کس کی طرف سے؟ آخرت کے بارے میں. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو گئے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں ذرا، یہ بڑا کلیئرلی سمجھیں. یہ ہمارے ایمان کا سب سے اہم جز ہے کہ آخرت کے بارے میں کتنا ہمیں یقین ہے. بتائیں مجھے، آج کے دور کی بات کریں. آگے دلائل آ رہے ہیں، بڑے غور سے سمجھیے. آج کا انسان آخرت کے بارے میں اس کا یقین نہیں ہے. آپ کو کل میں نے بتایا ہے اور لکھوا دیا تھا کہ یہ جو 3 جگہ ہیں قرآن میں، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، سورہ نمل کی پہلی آیات، اور اسی طرح سورہ لقمان کی پہلی آیات، ان میں ایک لفظ جملہ جو ہے وہ ہے بل ہم آخرت ہم یوقنون، کہ وہ آخرت میں یقین رکھتے ہیں. تو قرآن سے فائدہ بھی وہی اٹھائے گا جو آخرت کا یقین رکھتا ہے. جو بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے مسلمان، اور عیسائی سمجھتا ہے کہ مجھے تو وہاں دنیا میں جو کچھ کرتا رہا ہوں مجھے حضرت عیسیٰ چھڑا لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا. اگر کوئی چھوٹے گا تو اپنے ایمان اور علم کی بنیاد پر. پورا قرآن اس پر گواہ ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟
جی سر جی سر. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے پھر؟ دیکھیں ایک بات بڑی نوٹ کریں، جتنا مجھے آخرت کا یقین ہوگا نا، یہ یہ جو آج مسلمان کر رہا ہے نا، اس کو بالکل آخرت کا یقین نہیں ہے. دو اس کے ذہن میں باتیں گھسی ہوئی ہیں. اور کافر تو سیدھا سیدھا منکر ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، بس دنیا ہے، مر جائے گے، مٹی ہو جائیں گے، بات ختم. یہ مومن بالکل عمل جو کافروں جیسے کر رہا ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے بتائیں مجھے؟ اور آج اکثریت مسلمانوں کی یہی کر رہی ہے. مسئلہ کیا ہے بھلا اس کا؟ آخرت پہ یقین نہیں ہے نا سر. آخرت کا یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو میں ہر عمل کرتے وقت پہلے سوچتا کہ آخرت میں یہ عمل مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں. تو آخرت کا یقین ہی وہ یقین ہے، بہت اچھی طرح سمجھیے، جو انسان کو دنیا میں صراط مستقیم پہ رکھتا ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر وہ انسان موجودہ دور کے مسلمان حکمرانوں جیسا، ججوں جیسا، اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں، جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ایمان اللہ آخرت پر ہے، لیکن یقین مانے ان کا عمل بالکل یہ بات کہیں دور دور نظر نہیں آتی کہ ان کو آخرت کا یقین ہے. کیوں؟ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو ان کا ہر عمل اس طرح ہوتا کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائیں. تو دو جہالت کی جو آخرت کے بارے میں دلائل ہیں نا، کافر تو اس پہ یقین رکھتا ہے، اور مومن زبان سے کہتا ہے لیکن یقین اس کا بھی بالکل نہیں ہے. وہ دو کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. پہلا جاہلانہ خیال یہ ہے کہ جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پھر کس طرح اٹھائے جائیں گے. اس کا قرآن نے دلیل کیا دی ہے کہ یہ بالکل بات تمہاری بیس لیس ہے کہ دوبارہ تمہیں اٹھنا یقینی ہے؟ کیا دلیل دی ہے قرآن نے؟ جلدی بتائیں نا آپ، تاکہ ہمیں پتہ چلے. سر پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، تو جب سرے سے تم تھے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تو ایک چیز پہلے بنی ہوئی اس کو دوبارہ بنانا تو مشکل نہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اس اللہ جس نے تمہارا نام و نشان نہیں تھا، جس طرح اس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس طرح تمہیں صلاحیتیں اور ذرائع اور وسائل دیے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر اس سے بڑھ کر قادر ہے. جب تم نہیں تھے تو اس نے بنا دیا، جب تم بنے بنائے مر گئے ہو تو تمہیں زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ روز بارش کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین زندہ ہو جاتی ہے؟ آپ کے میرے پاس اگر یہ دلیل پکی ہو تو یقین مانے ہمارا یقین ہوگا، اور ہم دنیا میں بڑے ڈھنگ سے گزاریں گے دنیا کو. یہ باتیں آپ سمجھیں، یہ قرآن ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے. اچھا، دوسری بات انہوں نے کیا گھڑ رکھی ہے؟ جلدی بتائیں، آگے آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کلیئر ہو جائیں. دوسری بات کیا ہے جو ان کے ذہن میں ہے کہ جو وہاں اگر ہوگی بھی قیامت، تو پہلے تو اگر ہوگی تو پھر یہ ہمارا دوسرا حربہ چلے گا. کون سا ہے؟ کہ سر ہماری مطلب مسلمان سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، اور جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیغمبر ان کو چھڑوا لیں گے، اور وہ صرف کچھ دن ہی جہنم میں رکیں گے. اچھا، یہ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو مجھے اور آپ کے سمجھنی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب سامنے پیشی ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نبی جو جائز شفاعت ہے اس کی حدود اپنی ہیں، اور یہ بالکل بیس لیس شفاعت کی حدود ہیں جو ان مسلمانوں نے اپنے لیے کر رکھا ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ اچھا، وہ کیا ہے؟ جی، ادھر ادھر ٹھہرو ٹھہرو، اس ڈائری میں ہے، پیج نکال دیں، وہ لکھا ہوا ہے. جی، تو دوسری جو ان کی غلط بات ہے کہ بس فلاں نبی چھڑا لیں گے، فلاں پیر چھڑا لیں گے، فلاں صاحب
قبر چھڑا لیں گے، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا۔ اچھا، میرے اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا؟ جلدی بتائیں۔ یہ میرے اور آپ کے پاس قرآنی دلائل ہونے چاہیے۔ سر حضرت آیت صلی اللہ علیہ یوم وسلم نے لا اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اپنی فکر کرو، اپنی پھوپھی سے فرمایا کہ اپنی فکر کر۔ میں اس وقت کسی کام نہیں آ- آتی۔ تجزی وہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا کیا عَدْلٌ بات ہے، وَلَا هُمْ کیا بات يُنصَرُونَ۔ ہے، آپ نے بہت اچھی آیت کوٹ کی ہے۔ سارے ذرائع جو تم دنیا میں استعمال کرتے ہو، وہ سارے کے سارے سفارش ہو، جان مال دے کے جان چھڑانا ہو، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ میرے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے نا، وہ اللہ کی عدالت ہوگی، اور اللہ جو ہے وہ حق پر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کوئی کسی قسم کی سفارش، کسی قسم کا کوئی مال لین دین، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہ نقص ہیں، اور اللہ کے میں کوئی نقص نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ روز کہتے ہیں کہ نہ اس میں کسی کمی ہے، کوئی کوتاہی نہیں اس کی، لہٰذا وہ فیصلہ برحق کرے گا۔ تو وہاں کسی کی سفارش، ہاں، جب آپ دیکھیں یہ چیزیں سمجھیں، جب ہم دلائل پکے ہوتے ہیں نا، ہمارا سیرت و کردار بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ دنیا میں جب کسی کا، میں ایگزامینر رہا، جب چیک کرتے ہوئے پیپر پتہ چلا کہ پاس مارکس تو 50 ہیں اور اس کے جو ہیں 59 58 ہیں، تو ہم ری چیک کرتے ہیں ٹوٹل کو۔ 49 سر جی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ رکھا ہے کہ اس دن جس کے اعمال میں ذرا فرق ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے اس کے اس عمل کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت فرمائیں گے کہ وہ اس کی سفارش کرے۔ کیوں؟ وہ سفارش کا حق رکھتا ہے۔ لیکن جس کا عمل دنیا میں کافروں جیسا رہا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری ہے، آپ کو نمونہ سمجھ کے، اور پھر آپ نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں، معافیاں بھی مانگی، لیکن آخرت میں جب تولے گئے اعمال تو پتہ چلا کہ نیکی میں اور برائی کے اعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دیں گے، تو پھر وہ سفارش کریں گے۔ کوئی ایسا انسان وہاں نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا جس کو ضرورت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی اجازت کی۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجئے، قرآن سے دلیل لیجئے، حدیث سے دلیل لیجئے۔ آپ دیکھیں نا، بالکل قرآن کہہ رہا ہے آگے، آیت 67 میں دیکھیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کیا کہا آخرت کے بارے میں؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، یہ منکر کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی میں مل چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ عقل جو وہی کتابیں نہ ہو یہ بات نہیں مانتی۔ ہاں، وہی کتابیں ہو تو وہی تو ہمیں صاف بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ نے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں ایک انسان بنا کے وہ کچھ عطا فرمایا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں نا، یقین مانیں، یہ یہاں ہم بیٹھے جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو سوائے اللہ کے کرم کے کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس گمراہ کن دنیا میں ہمیں اس قرآن سے ہدایت پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ ہم بھی دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے، اور اسی طرح ذلتیں ہمارا مقدر ہوتی ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو پہلا اعتراض جو انسان عقل کے بھرے میں آ جاتا ہے نا اور وہی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی توحید کو نہیں پہچانتا، اس کی قدرت کو، اللہ کل شین قدیر ہے، بکل شین علیم ہے، تو پھر وہ یہ باتیں کہتا ہے، اور عقل پر اتنا اس کو ناز ہوتا ہے
کہ اس کا عقل اور پھر شیطان اس کے ساتھ مل کے اس عقل کو اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یہ جو خاتون ننگا لباس پہنی ہوتی ہے، کتنی اکڑ کے چلتی ہے، اور وہ کہتی ہے یہ جو خاتون پردہ کیے ہوئے نا، یہ تو جاہل ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کی احکامات کی پابند وہ خاتون ہے، وہ جی ان سر، بچوں کو جنم دیتی ہے جو مجاہد ہوتے ہیں، اور یہ خاتون جو اللہ کی باغی ہوتی ہے، اس کی اولاد سائنس کی ٹیکنالوجی کی انتہا پہ بھی ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ افغانستان میں دیکھ لیں آپ، غزہ میں دیکھ لیں آپ، رب تو ہمیں دکھا رہا ہے نمونے، کاش میں اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اچھا، کتنے بڑے آرگومنٹس ہیں، کتنے بڑے دلائل ہیں، اور یہ کافر دیکھیں کتنی زبردست اپنے عقل سے بات کر رہا ہے، حالانکہ جھوٹ ہے۔ آج 68 میں کہا لَقَدْ وَعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قبل، یہ خبریں ہم کو بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانی، کس سے کہانیاں ہیں، جو لوگ یہ نبی بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے بھلا، کہ یہ کافر کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو کس سے کہانیاں چھوڑیں جی، کیوں کہتے ہیں؟ وجہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا۔ کیونکہ وہ یہی سنتے آ رہے ہیں باپ دادا سے۔ نہیں سعدیہ، یہ ان کا بات نہیں۔ نہیں قرآن سر پہ جی پہ یقین یقین ہی نہیں نہیں ہے، ہے نا، ان کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے یقین کہ نہیں ہم ہے مر نا۔ کے مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ ان اٹھائے کا جائیں گے۔ آخرت یہ آپ بات کو سمجھیں اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتا ہے نا، مہلت وہ دیتا ہے کہ یہ لوگ، تاکہ حجت ان پر پوری ہو جائے، قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اللہ نے تو جو ہم نے ادھر گناہ کیا پکڑ لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو مہلت دو تاکہ یہ توبہ طائب ہو کر بخشے جائیں، تاکہ جنت میں جائیں۔ اللہ نے تو ان کے لیے مہلت اس لیے رکھی، اور یہ بدبخت اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہمیں کھل کھیلنے کا موقع ملا ہے نا، یہ اللہ کی مہلت کے منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، کب کب سے ہو رہی ہیں اور کبھی ہوا نہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوئیں، مثالیں آپ کی 4 قوموں کی آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ تو سر جی اساطیر، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کچھ بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو پہلے والے ان لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، ابھی تو کھائیں پیئیں عیش کریں، دیکھا جائے گا۔ میڈم آپ یہ دیکھتے نہیں کہ قرآن کتنا برحق ہے، کہ جو بالکل ہے۔ بات برسوں پہلے قرآن نے کہی ہے، آج بھی انسان جو گمراہ انسان ہے اس کا یہی وتیرہ ہے، یہی تو قرآن کی حقانیت ہے۔ اسی لیے تو ہر زمانے کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب آپ سنیں میڈم، سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سیرو فی الارض، قل، ان سے کہو سیرو فی الارض، ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ ان مجرموں کو جو اللہ کے باغی ہیں ان کا کیا حشر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب مہلت پہ بھی نہیں سنبھلے تو عذاب دے کر قوم نوح کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، وہ واقعات اس لیے تو بیان ہوئے ہیں۔ کاش میں اور آپ عبرت کی نگاہ سے ان کو پڑھیں۔ آج 69 تک کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ کو جو بھی کافر یا آج کے نام و نہاد جدید تعلیم یافتہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں، آپ بتائیں تاکہ ہم قرآن کے دلائل سے اس کو سمجھیں۔ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا، اب سنیں، آیت 70 میں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم نہ کر،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ اتنے پریشان ہوتے تھے. اچھا یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہوتے تھے؟ جلدی بتائیں. تاکہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ نبی وسلم کو ان کے انجام کا خبر ہے نا. جہالت سے نکالنا چاہتے تھے اور انہیں روشنی میں لانا چاہتے تھے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کو سمجھیں کہ یہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ جو چیز وہ ان کو بتا رہا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس پر چل کر ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکامی اور اللہ کا عذاب ان کا مقدر ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہیں کہ یہ جو حق جو میں لے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، اور یہ کیوں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں آج مسلمانوں کو نہیں دیکھتے آپ؟ کتنی تعداد دیکھ لیں، ذرائع اور وسائل دیکھ لیں، لیکن کیوں؟ اس لیے ذلیل رسوا اور دنیا میں ناکام ہے کہ اللہ کے دین والا رویہ ان کا نہیں ہے، نہ ان کا ایمان نہ ان کا عمل. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں قبول کرتے آگے بڑھ کر. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کمال بندوبست فرمایا ہے. پہلے تو انسان کی فطرت ٹھیک بنائی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو بالکل پہچان دے دی کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، یہ اس کے اندر رکھ دی. انٹرنل تو اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو میں کوٹ کر سکتا ہوں، یہ تو بچپن میں اس کے اندر رکھ دی، فطرت ایسی بنا دی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کے بعد نبی بھیجے، کتاب قرآن بھیجا کہ ایسی مثالیں سامنے رکھیں جو انسانوں کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیے ان کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے. تو اسی کا ذکر ہے آیت 70 میں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اچھا یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان پر غم مت کر؟ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، مجھے اور آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، اب یہ عمل نہ کریں تو ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ نبی کا کام ہے بات کھول کھول کے اور منو ان پہنچا دینا. وہ آپ نے کام کر دیا، اب پریشان نہ ہوں. وجہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں اور ان کے انکار اور ان کی تکذیب کا جتنا ان کو نقصان ہوگا وہ ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چالوں پر آپ کا دل تنگ نہ ہو. یہ جو چالیں چل رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے سامنے عمل نامہ رکھ دیا جائے گا. اور سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ اس کو جب دیکھیں گے تو حیران پریشان ہوں گے کہ اس کے ریکارڈ کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو ہم نے کی، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سب چیزیں موجود، پریشان. اچھا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ دنیا میں وہ اسی طرح بچتے رہے کہ انہوں نے ایک سے ایک دھاندلی کی، کبھی رشوت دے دی، کبھی جان پہچان نکال لی، کبھی کچھ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ یہی کریں گے، جھوٹ بولیں گے. تو ان کے جھوٹ کا جواب کیا ہوگا وہاں پر؟ دیکھیں آپ قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا. بتائیں. ان کے منہ پر منہ لگا کے منہ پہ مہر لگا دی طرح جائے کا گی، جھوٹ بولیں گے. ان کو ہاتھ پاؤں کھولیں گے. اور اللہ خدا تعالیٰ کے بندو، خدا کے بندو،
وہ اس کے ہاتھ جس سے اس نے کرتوت کیے، پاؤں جس سے چل کر گیا ہے، زبان جس سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حقائق کو جھٹلایا ہے، یہ تینوں چیزیں خود بخود وہاں انسان کی جلد تک وہاں گواہی دے گی۔ یہ کیوں نہیں آپ کہتے سیدھا سیدھا کہ ان جھوٹے لوگوں کی تردید اللہ تعالیٰ خود ان کے ہاتھ پاؤں زبان اور جلد سے کرائے گا، اور جب جس ہاتھ سے کیا وہ گواہی میرے خلاف دے رہا ہے تو میں وہاں کیا منہ اللہ کو کیا دکھاؤں گا؟ سوچو ذرا۔ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو سیدھے سیدھے سمجھتے۔ سیدھا کان پکڑیں، ہاتھ گھما کے اور پھر کان تک لے جانے، کوئی اللہ نے کھول کے بتایا ہے، کتنی جگہ قرآن میں بتایا ہے۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں روز، قرآن میں آیت موجود ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ یقین مانیں آپ کا ایمان اس وقت پکا ہوگا جب آخرت کے یہ سارے مناظر قرآن سے آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں جب یہ کانپ جاتا ہوں کہ میں اس ہاتھ سے کیسے برا عمل کروں، یہ ہاتھ تو میرا خلاف گواہی دے گا، میرے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو مجھے باز رکھتی ہے ہر برائی سے، پکا سچا یقین۔ قرآن اس لیے تو پڑھ رہے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ آیت دیکھیں، چھوٹی چھوٹی آیات کس قدر عبرت آموز ہیں۔ تو نبی جی کریم سر، بندہ اسی بات پہ ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن وہ مجھے بڑا معاف کر شدید، دے گا، ڈاکٹر شدید صاحبہ العقاب ڈاکٹر بھی صاحبہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ جی دونوں سر، سختوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ وہ ایک کو غفور، پکڑتے ہیں۔ ایک منٹ، غفور و رحیم کن کے لیے ہے؟ جو سچی توبہ کر کے باز آ جائیں اور اپنی پوری زندگی دین کے مطابق، ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وہ جو گناہ کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیوں پر مصر رہیں، ان کے لیے اللہ شدید العقاب ہے۔ قرآن نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے۔ اس بدبخت کے لیے اللہ تعالیٰ ہرگز غفور الرحیم نہیں ہے جو حرام خود بھی کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی رشوت لے کے حرام مال کھلا رہا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ بتائیں نا مجھے، ایک آیت بتا دیں۔ سر نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میں اور آپ تو سمجھے نا کم از کم۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں آیت 71، بڑی کمال کی قرآن کی آیات، اتنی برحق ہے نا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ منکر کیا کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو تم دھمکی دے رہے ہو نا کہ عذاب آئے گا، تو اگر یہ بتاؤ نا، تو اگر تم سچے ہو تو یہ کب ہوگا؟ تاریخ بتاؤ۔ کتنی بڑی جسارت ہے اس رب کے بارے میں۔ وہ رب کون ہے بلا؟ جلدی بتائیں، یا اپروپریٹ آیت کوٹ کریں، اللہ کی اپروپریٹ صفت بتائیں۔ جس اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اسی کو پتہ ہے، اور نبیوں کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ وہ اللہ کون ہے؟ سمیع و بصیر ہے سر۔ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت اس کی ہے۔ بروں کو سزا دے گا، نیکوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ جنت اور دوزخ کیا ہے، کیسے ہوگا، یہ اس کی اللہ کل شیء قدیر والی ہستی کے پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا خوب جواب دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ کب آئے گی۔ سنیں آیت 72، کاش قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ان کو، عسیٰ ان یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون، کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ لیں، آج ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ اس عذاب کے میں ہم کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہیں۔
وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اس عذاب کا ایسی شکار ہے کہ اس کے اثرات ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ آ رہے نہیں آ رہے؟ جلدی بتائیں۔ جی جی سر، سر۔ جی سر، جی آ رہے ہیں۔ کوئی سوال آیت 72 تک؟ اب ایک غور سے سنیے اور پھر سوال کا جواب دیجیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ بڑے فضل والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بڑی بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان اگر شکر کرے تو اس کی عبادت کا حق ادا کرے، لیکن وہ شکر نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے۔ وہ انہی صلاحیتیں، انہی ذرائع، وہی وسائل جو اس نے ان کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں کہ وہ جنت کمائے، دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کرے کہ جو انسانوں کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق فائدہ بخش ہوں، یہ ناشکری کرتا ہے۔ یہ دنیا میں لوٹ مار، کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی طاغوت کے پیچھے، کبھی نفسانی خواہشات کے پیچھے، کبھی تینوں کے پیچھے چلتا ہے، اور چل کر جو ہے ناشکری کی انتہا کر دیتا ہے۔ سر یہ 72 ہوگی آیت؟ جی آپ سو رہے تھے؟ کل نہیں سر، عسا کل عسا ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، اس کو تو میں کھول چکا ہوں کہ کیا عجب ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ جی سر، جی ہو گئی ہے۔ ہاں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، آج ہم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، ہماری سیاست ہو، ہماری ذاتی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، سب میں فساد برپا ہے نہیں ہے؟ جی سر بالکل۔ ایسے ہی ہے سر۔ تو قرآن کس طرح حقائق کھول کے ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اچھا، تو اب اگلی آیت جو میں پڑھ رہا تھا 73، کہ ان ربک لذو فضل علی الناس، اللہ تو بڑے فضل کرتا ہے اس کا۔ اچھا، یہاں ایک اللہ تعالیٰ کی جو یہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لیکن انسان ناشکر ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اور ہم ناشکری کرتے ہیں، انسان اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ارم، لیکن توبہ کا یہاں دروازہ ہے کہ توبہ کر لو، میری طرف پلٹ آؤ۔ سر جب انسان ایک کام کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیت ہے، میں نے اس وجہ سے کیا ہے۔ اچھا بات بڑی غور سے سنیں، اس کا ٹھیک ٹھیک جواب۔ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی انسان ناشکری کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ فرد ہو یا قوم ہو، اپنے ملک کو دیکھ لیں، 75 سال ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے جب سے ملک بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس گمراہی میں بگٹٹ دوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے، کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کتنا حلیم ہے کہ وہ اس کو مہلت دیتا ہے گناہوں کی وجہ کہ توبہ کر کے اللہ کے پاس آ جائے، لیکن اس مہلت کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے سر کہ جی یہ بھی بات ہو سکتی ہے نا کہ اب ہمیں اللہ نے ہاتھ پاؤں پورا سلامت جسم دیا ہے، اور ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اور جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی نہیں جھکتے، اور بہت حد ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس وقت روتے پیٹتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو نکال اس مشکل سے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایک مثال ایسی دینی ہے جو تاریخ کی مثال ہو، اور وہ مثال یہی ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے گناہ گاری کی حالت میں بھی۔ کس لیے مہلت دیتا ہے؟ کہ ہم توبہ طائب ہو جائیں۔ جی پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے،
پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے بلکہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارا اپنا ملک اور اس ملک میں 75 سال سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ جی سر، معجزہ یہ ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ثبوت ہے کہ وہ بالکل ہر چیز کو چلا رہا ہے، ورنہ آپ دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتا جس گھر کے اندر میاں بیوی دونوں نافرمانیاں کریں، چور ہوں، ڈاکو ہوں۔ اور یہ ملک آپ دیکھیں کہ اللہ ہی چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم توبہ طائب ہوں، ورنہ جب مہلت ختم ہو جائے گی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ بہت طاقتوں کا اور علم کا سرچشمہ ہے۔ دیکھیں نا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور مخالفین کو خوب تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کوئی شک نہیں، تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے میں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں اور اس کا حلم دیکھیں کہ وہ کس طرح چیزوں کو ہمارے لیے ابھی بھی مہلت کا بندوبست کر رہا ہے، جبکہ ہم اس ملک کو بنے ہوئے 70-75 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اور ہم انہی حرکات کا ارتکاب کر رہے ہیں جو جہاں بتائی جا رہی ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اور ان چیزوں پر کما حقہ عمل کریں۔ وہ رب کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ واضح کتاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جی لوح محفوظ۔ ہاں، قرآن شریف نہیں ہے بھائی، قرآن شریف تو ہدایات کی تعلیمات کی کتاب ہے۔ وہ سب کچھ جو لکھا ہوا موجود ہے وہ لوح محفوظ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہم عمل کر رہے ہیں ایک ایک چیز لکھوا کے وہاں ریزرو رکھی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب قرآن ایک ایسی گمراہ قوم کی ہمیں مثال دے رہا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہود وہ قوم تھی جس میں سارے انبیاء حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے۔ اب وہ سارے موجود ہیں قرآن میں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کے احکامات کی ٹھیک پیروی نہیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے سب سے بڑا جرم جو تاریخ میں ہو سکتا ہے وہ کیا۔ وہ کیا جرم تھا ان کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ میڈم کیا بات سر وہ کرتے ہیں، علماء کا قتل کر دیتے تھے، اور نبیوں کو قتل کرنا۔ انبیاء کو قتل یاد کرتے تھے۔ خدا کے بندو، انبیاء اللہ نے اس لیے بھیجے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کا پیغام دیں، لوگوں کو بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ انہوں نے ان انبیاء کو قتل کیا جو انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آپ قرآن کو اتنا پڑھتے ہیں، آپ اتنے اچھے طالب علم ہیں، پھر بھی آپ جو دلائل ہیں ان کو پوری طرح گرفت میں نہیں لیتے۔ تو ان یہود کا یہ سب سے بڑا جرم تھا کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بڑے پاکیزہ نبی تھے، ان کو کس کے کہنے پر قتل کیا؟ بتائیں مجھے ذرا۔ ایک طائفہ کے کہنے ایک پر۔ فاحشہ یہ عورت کے۔ ایک عورت کے ایک رقاصہ کے کہنے پر بادشاہ وقت نے ان کا سر کاٹ کر اللہ کے نبی کا اور اس بدبخت خاتون کو پیش کیا جو اللہ کی باغی تھی۔ سوچا کریں ذرا
کہ انسان جب گرتا ہے تو اسفل السافلین، نیچوں سے نیچے کی حرکت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 76 میں یہود کو، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو یہود کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ جب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن نازل ہوا تو سب سے بڑا ان کا مسئلہ، سب سے بڑی ان کی برائی کیا تھی؟ سر ان کی کتاب میں حضرت صلی صورت اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ساری نشانیاں سب کچھ بتایا ہوا تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، ان کو مانا نہیں کہ وہ رسول ہیں۔ اس کے باوجود آپ دونوں کی بات جب ملائیں تو پھر بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ یہود جو تھے ان کو سب پتہ تھا، ان کی تورات ہو، انجیل ہو، سب چیزیں ان میں صاف تھیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق تھا کہ آنے والے نبی، اس لیے وہ 3 قبیلے جو مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تھے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور تیسرا قبیلہ، وہ سارے کے سارے صرف اس وجہ بنی سے آئے۔ قینقاع، اچھا آپ بات پہلے سمجھیں، تو تینوں قبیلے جو تھے وہ انہی جو ان کی کتابوں میں باتیں تھیں اس کو سمجھتے ہوئے یہاں آئے تھے، لیکن پندار ایسا، تکبر ایسا کہ جب وہ نبی آیا مکے والوں میں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اب پھر تمہیں موقع دیا ہے، نبی کو بھیجنے سے پہلے اس کی ساری صفات بیان کر دی ہیں، تم جانتے ہو، اور اگر تم نے اس پر بھی ایمان نہ لایا اور اس کتاب جو تمہارے سارے کرتوتوں کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے تو تم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو، اب ایک بات بتائیں کہ آیت 77 میں ایک بڑی کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یہ قرآن جو ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، مسلمان مومن۔ ایمان لانے والوں کے لیے۔ للمؤمنین۔ ہاں، یہ مومن کا لفظ کا یہاں کیوں آیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر سر مومن وہ جو جن کا یقین ایمان کرنے پکا والا، سچا ہوگا، جو یقین رکھتا ہوگا دنیا پہ بھی اور آخرت پہ بھی۔ آپ بالکل بنی ٹھیک ہیں، اسرائیل لیکن آج کے پلیز بنی اسرائیل نے آج کے مسلمانوں کا ایمان ایسا ہی ہے جو جس ایمان کا ذکر ہے؟ نہیں سر سر، سب ایسا سے ہوتا تو پہلے ان کے سنے غور سے، سب سے پہلے وہ اس بات کا یقین رکھے کہ حق صرف یہ کتاب ہے، حق کی کسوٹی یہ ہے، معیار یہ ہے۔ آج ہم نے اس کو اتنا دیس نکالا دیا ہوا ہے کہ ہماری عدالتوں میں جھوٹے آ کے اس قرآن کی قسمیں کھا کے غلط باتیں ججز کے سامنے کہتے ہیں، اور اس قرآن کو ہم نے اتنا بے توقیر کیا ہے جس کو اللہ نے دنیا کے اندر معیار حق بنا کے بھیجا ہے۔ آپ افراد کو دیکھ لیں، قرآن کا کہیں دور دور ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے نعوذ باللہ اس کو نشانہ تہذیب بنا دیا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی قیامت کے دن اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے نا آپ کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ یہ حق جو آپ نے نازل کیا تھا، یہ حق جو ان کی صراط مستقیم صرف اسی پر چل کر مل سکتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو سامنے آپ کو بھیج دیا ہے کہ ہجر قرآن کے مظاہر کیا ہیں، آپ غور سے پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور سمجھیں، تاکہ کہیں ہم ان میں لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے قرآن کو مہجورہ کر دیا۔ بہت اہم بات ہے۔ تو للمومنین کا لفظ بہت زبردست ہے۔ جنہوں نے اس کتاب کو
کتاب برحق سمجھا اور اسی کے مطابق عمل کیا اور اس کو نہ چھوڑا، وہ ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو گھروں میں اس کو لپیٹ لپاٹ کے رکھ کے اور اسی گھر کے اندر ٹی وی، ریڈیو، لیپ ٹاپ، موبائل، اس پہ کیا گندگیاں دیکھتے ہیں، وہ اسی قرآن کو کس قدر اس کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دجالی دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس میں موبائل اور لیپ ٹاپ ایک چیز ہے۔ مجھے ان چیزوں کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، انہوں نے کس طرح انسانوں کو، اب تو جو دجالی فتنہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں آ چکا ہے، اور جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوگل پر آپ سوال لکھیں وہاں آپ کا جواب آ جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کو دیکھیں، یہ گمراہی کے ایسے نشان ہیں جنہوں نے دنیا کو فساد زدہ کر دیا ہے۔ تباہی کے راستے پہ سر لگا دیا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ہر بندے کو جکڑ لیا اس موبائل نے۔ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، آپ مجھے بتائیں اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آپ میری آواز سن رہے ہیں، جی سر، بہترین ہے، تو اتنا ہی برا بھی ہے۔ ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں؟ ہم ہر قسم کے فوٹوگرافی، یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ قرآنی اصولوں کے مطابق ان کو استعمال کریں، یہ خیر کا پہلو ہے۔ آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ کیوں فیصلہ کر دے گا؟ دو صفت آئی ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ کیوں؟ وہ العزیز ہے، اس کے فیصلے کو نافذ کرنے سے کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، اور وہ العلیم ہے، نہ اس کے فیصلے میں کسی غلطی کا کوئی احتمال ہے۔ کیوں؟ اس کا علم بھی پرفیکٹ، اس کا غلبہ بھی پرفیکٹ، کوئی اس میں حائل نہیں ہو سکتا۔ کیا نہ اللہ کی صفات لائی گئی ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں تسلی کیا دی، آیت 79 میں دیکھیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس اللہ پر توکل کرو۔ بلا اللہ پر توکل کیوں کرو؟ جلدی بتائیں۔ سر کیونکہ وہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ہاں، یہ ہے بات۔ دیکھیں قرآن کس طرح بالکل اوپر کہا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ العزیز اور علیم ہے، توکل اس پہ کرو۔ تمہیں توکل اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، ذرائع اور وسائل پر نہیں ہونا چاہیے۔ استعمال ضرور کرو، ان کو اس نے دیے ہیں اسی لیے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اور بھروسہ تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ کامیابی جب اس نے لکھی ہے تو وہ نہت مجاہدین افغانستان کو کامیاب کرتا ہے، اور وسائل سے لیس امریکہ، نیٹو اور بدبخت مسلمان حکمرانوں کو شکست ہوتی ہے، اور آج بھی وہ شرمندہ ہے۔ کتنی بڑی حقیقتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو ہمارے سامنے ان کے سارے۔ تو فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، یقیناً تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سری حق پر ہیں، اس پہ بھروسہ کر کے اور اس دین کے غلبے کے لیے خوب جدوجہد کیجئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ 13 سال کے بعد حکومت قائم ہو گئی۔ آج ہم نے اس کے خلاف کام کیا اور 75 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اور ہم دور سے دور ہوتے گئے، اور اللہ کی رحمتوں سے بھی دور، اللہ کی لعنتوں کے مستحق، اور ذلت اور پستی کیسا مقدر ہے۔
اتنا پیارا ملک، اتنے اس کے ذرائع اور وسائل جو کم ہی ملکوں کو ملے ہوں گے، لیکن ہماری نافرمانیوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو یہ تھی ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے، کوئی سوال، کوئی تجویز، کوئی چیز جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہو اور میں اس کو مس کر رہا ہوں، آپ ضرور بتائیں۔ سر یہ حق المبین کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں، آیت جزاک اللہ، 79۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب بات دیکھیں نا اوپر ہو رہی ہے، اگر ہم ذرا آیات کا احاطہ کریں نا، تو اللہ تعالیٰ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ فتوکل علی اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ذریعے ہم سب کو۔ کیوں کہ انکا علی الحق المبین، کہ تم جو ہے وہ سری حق کو فالو کر رہے ہو، تم علم وحی، قرآن اور سنت کے مطابق اصلاح کا بھرپور ایجنڈا نافذ کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو صورت ہے نا، سورہ نمل، یہ مکی دور کے آخر کی صورت ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جد و جہد کی انتہا میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو توکل، جو وسائل دی ہیں ان کا استعمال کر کے توکل اللہ پہ کرو، اور دوسری کیونکہ آپ حق المبین پہ ہیں، اس واضح حق کے مطابق خود بھی چل رہے ہیں، دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ کے بتائی ہوئی راہ ہے، لہذا کامیابی آپ ہی کا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سنت الہی بتائی جا رہی ہے کہ کامیاب سارے انبیاء کو دیکھ لیں، وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، ان کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ یہاں یہی بات بالکل واضح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جد و جہد میں ایک سے ایک بڑھ کر کوشش کی، تو لہٰذا حق المبین وہ جد و جہد ہے جو قرآن و سنت کے مطابق عین مطابق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کر رہے تھے۔ اور تاریخ بتا رہی ہے کہ سنت الہی یہ ہے کہ بالآخر اگر نبی پر جو ایمان لا کے اس حق المبین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ بچا لیتا ہے، اور جو اس کے مہلت کے باوجود باز نہیں آتے، ان کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے حق المبین کا مفہوم۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، بالکل، جزاک اللہ۔ سر ہمیں بھی اس ری ایشورنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے آج کل۔ یہ ایشورنس ڈاکٹر صاحبہ مل جاتی ہے اگر ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں۔ کوئی اور سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سر۔ کل انشاءاللہ ہم آیت 80 سے آگے کوشش کریں گے کہ کل ہم اس صورت کا کل سر ہم لوگوں نے وہ دوسرا وہ جو ہے رحیق مختوم۔ مختوم وہ پڑھنی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جزاک اللہ۔ سیرت کو ضرور پڑھیں، ضرور سمجھیں، کیوں؟ قرآن کے بغیر سیرت سمجھ نہیں آتی، اور سیرت کے بغیر قرآن کا ما حق کا وہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہت بہتر بنانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور آمین آمین ثم آمین، ہم اور اللہ قبول کر لے۔ آمین آمین۔ تو اب میں رب سے دعا گو ہوں، جو لوگ ہمارے چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ ان کو آخرت کے مراحل آسان فرمائے، جو آمین بیمار ہیں ثم اللہ آمین۔ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، آمین جو کسی کی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے، آمین تمام مریضوں کو جو گھروں، ہسپتالوں اور ہر قسم کے مرض کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، اور بھی ہم سے ہماری درخواست ہے کہ اللہ آمین ان کو شفا آمین عطا۔ ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین جزاک ثم آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے پروردگار، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین
آمین اسی طرح جڑے رہیں سر، ہم لوگوں کی طرح ہی دوسرے لوگ بھی جڑیں قرآن اور سنت سے۔ آمین اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور توبہ کو ہم لوگوں کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین آمین۔